पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर तहकीकाती टीम कायम की, जिसने साइंसी अंदाज में तफ्तीश को आगे बढ़ाया। बिलाशुबा इस केस को ट्रेस करना और दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों तक पहुँचाना एक टेस्ट केस था और 16 घंटे के अंदर ही धमाका के जिम्मेदारों का तयन किया। 4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया और ये पंजाब हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, जिस पर मैं पंजाब पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, CTD और तमाम एजेंसीज को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले हम बात करें सिक्योरिटी सूरत हाल की। तो जौहर टाउन लाहौर धमाके में सिक्योरिटी इदारों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मरकज़ी मुलजिम समेत पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। इसी हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुअव्विन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ अवान, वज़ीर क़ानून राजा बशारत और IG पंजाब इनाम गनी के साथ लाहौर में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बताया कि CTD ने 16 घंटे में धमाके में मुलविस अफराद का तयन किया और 4 दिन में मरकज़ी मुलजिम समेत धमाके में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जौहर टाउन धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसीज बराह रास्त मुलविस हैं और मुकामी नेटवर्क के साथ मिलकर ये धमाका किया गया। IG पंजाब इनाम गनी ने यह बताया है कि धमाके में मुलविस ख़वातीन समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम मुल्की और गैर मुल्की किरदारों की शनाख्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क दुश्मन एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम कर रही हैं। ये एजेंसीज मिडल ईस्ट से एजेंट्स हायर करती हैं और पैसों के एवज़ उन्हें पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। धमाके का बुनियादी मकसद FATF इजलास के मौके पर पाकिस्तान को बदनाम करना था। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। ये दहशतगर्दी की जो नई लहर है, अब जिस तरह से ब्रीफ मैंने बता भी दिया कि एजेंसीज मुलविस हैं, दुश्मन एजेंसीज, इन दुश्मन एजेंसीज का तोड़ मुमकिन है आपके ख्याल में? किस तरह से इनसे निपटा जा सकता है? दुआ देखें, आपने जो बात कही ना कि जी ये FATF इजलास के हवाले से बेसिकली थी इंडियन कार्रवाई, और हम भी यही कह रहे थे कि ये मकसद ये था कि FATF में चूँकि असल इशू भी यही है कि हाफिज़ सईद और उनके साथ 6 लोगों की सज़ाएँ और वो मुख्तलिफ वाक़यात जो इंडिया ने वहाँ पे दर्ज कराए हुए हैं और जिसको वो लोग मान रहे हैं FATF के अरकान, और उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। लेकिन हमारे यहाँ इस मामले पे यकसुई नहीं पाई जा रही। मुझे नहीं समझ आती कि जब हमाद अज़हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 27 में से 26 बल्कि 26.5 नुकात हमने इम्प्लीमेंट कर ली और हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा को क्या ज़रूरत थी कि वो कहें कि ये पॉलिटिकल है ये पॉलिटिकल, ये हमें पता है। लेकिन जब आप कंप्लाइंस भी दे रहे हैं, पाबंदी से बता रहे हैं कि जी हमने तो बैंकिंग सेक्टर भी ठीक कर दिया, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ थे बड़ी हद तक ठीक हो गए, उनका है कि जी टेरर फाइनेंसिंग इशू है। मतलब बड़ी क्लियर बात है कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा ही है FATF में और हमें फंसाया गया है और हम उसमें फंसे हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के हिसाब से। अब आप देखें कि एक ये किया, दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स का ड्रामा हुआ कि जी ड्रोन आए, हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के तैयारे गए, उनकी ईंट से ईंट बजा के आए, वापस आए, उनका तो उनको नहीं पता चला, और चाय भी हमने वापसी पे अभिनंदन को पिला के भेज दी, तैयारे भी गिरा दिया। लेकिन उन्हें यह पता लग गया कि ये ड्रोन हमने मारे हैं और चाइना इसमें इन्वॉल्व है। ये एक ड्रामेबाजी थी फिर मोदी की कि पाकिस्तान को गंदा किया जाए दुनिया की नज़रों में। तैयारों की वो क्यों नहीं रिपोर्ट दे सके अब तक कि उनके वो सारे के सारे जो आला तरीन हसास उनके पास रेडार्स हैं वो नहीं कर सके। हमारे तैयारे वापस भी आ गए, मिशन भी कंप्लीट कर आए थे। तो मैं इन सब को इकट्ठा करते हुए यहाँ पे लेके आऊँगा कि ये हमारे खिलाफ एक लड़ाई है, साजिश है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक खामोशी से भी और ओपनली, देखें ना FATF में पाकिस्तान तो डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता, पाकिस्तान तो जवाब देता है अपने हमायती ममालिक के ज़रिए क्वेश्चनियर का, वहाँ पे सवाल जवाब उन्हीं से होते हैं। पाकिस्तान ने अपने पेपर भेज दिए, फिर वहाँ जो लोग कंट्रीज़ बैठे हुए हैं वो बड़े हॉस्टाइल हैं पाकिस्तान पे। अब हमने जो पूरी भाग दौड़ करके अपने आप को ब्लैक लिस्ट से बचाया है, तो हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। या तो हम इसे कहें ये पॉलिटिकल है और हम इसमें जवाब ही नहीं देंगे, तो फिर हमें ईरान की तरह फिर तैयार भी होना होगा कि हमें वो ब्लैक लिस्ट में डालेंगे कि जी ये कंप्लाइंस नहीं करता कंट्री। फिर हमें एक कौम के तौर पे उसके लिए सबको तैयार करना होगा, क्योंकि हमारा आखिरी सवाल सलामती कमेटी का इजलास है और हम उसके अंदर उसके ऊपर आएंगे। तो मैं यहाँ पर ये बात करना चाह रहा हूँ कि असल इशू ये है कि आपको और हमें और सबको और हमारी पूरी क़यादत को
کلیئر کرنا چاہیے کہ جی ہمارے، چونکہ میں نے اس دن بھی بدھ کو یا جمعے کو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے لوگوں نے اور ہمارے لیڈرز نے یہ بات تسلیم کیا، ماضی میں ہوتا رہا ہے لیکن اب نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ نے بند کر دیا لیکن آپ نے ٹوٹل ڈسمینٹل نہیں کیا اور آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. اصل میں قید ڈال رہے ہیں ہم پہ اور محکوم بنانا چاہتے ہیں، جو امریکن ایجنڈا ہے کہ اس وقت چائنا سے تو ہم لگے ہوئے ہیں لیکن انڈیا کے تابع ہو جائیں تو ہم سب کچھ ٹھیک ہے. جو ہم نہیں مانتے، ہماری قیادت نہیں مانتی، ہماری سلامتی کے جو ادارے ہیں وہ نہیں اس بات کو مانتے، تو پھر ایشو یہ ہے کہ پھر ہماری قومی قیادت کو بھی بیٹھنا چاہیے، ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یا FATF ٹھیک ہے یا FATF ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے یکسوئی سے کریں. اور ہماری کابینہ کے اراکین، چونکہ ان کو سیاست بازی کا اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ بھئی اگر اظہر اس کو دے دیا ہے سارا، حماد اظہر کو پرائم منسٹر نے چارج، تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تھوڑا سا سائلنٹ ہو جانا چاہیے. کوئی ضروری ہے ملتان سے حاضری ڈالنی ہے؟ دنیا میں تو آپ موو نہیں کرتے. ہم نے فلانے وزیر خارجہ کو بھی کہہ دیا، فلانے کو بھی کہہ دیا. بھائی کیا کیا آپ نے سوائے یہیں بیٹھ کے لفاظی کرنے کے؟ تو بالکل اس کے اوپر قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس، جو پرائم منسٹر نے اس دن ISI کے ہیڈ کوارٹر جا کے نیشنل کوارڈینیشن کی کمیٹی کی میٹنگ کی، اصل ایشوز وہیں پہ ہونے چاہیے اور پھر ان وزراء کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی اس سے زیادہ آپ خام خواہ کی گپ شپ سوائے اس کے کہ جی میں وزیر خارجہ اور میں نے بھی حاضری لگانی ہے، یہ کام نہ کریں. جی ایاز صاحب. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم عامر صاحب سوال یہ پوچھا تھا کہ دہشت گردی پہ کیسے قابو پانا ہے، یہ تھوڑی پوچھا تھا. FATF کے بارے میں بتائیں. جی ایاز صاحب وہ بتائیں گے آپ کو آخری سوال میں. دہشت وہ آپ گردی کر لینا، آپ کو قابو پانے کا پورا فارمولہ دیں رکھ گے. کر آتے ہیں وہ سناتے تھے. اچھا، وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں اپنی ایجنسیز پہ بھی، سیکیورٹی اداروں پہ بھی. جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے. تو جتنا جلدی انہوں نے اس سارے نیٹ ورک کو پکڑا، 10 لوگ ابھی تک جو بتایا گیا آج چیف صاحب کی اس میں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. وہ سانحہ تو ہو گیا، جو جانیں ضائع ہو گئیں قیمتی، وہ تو واپس نہیں آ سکتی. لیکن ظاہر ہے اگر آپ جاگ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ، تو پھر پہلے اس طرح سے ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہماری پولیس اور باقی ادارے اس طرح سے کام کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل ان کی تعریف کی جانی چاہیے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور وہ طے تک بھی پہنچ گئے. باقی FATF کی تو ساری وہ سٹوری رانا صاحب چونکہ بتا ہی چکے ہیں. توڑ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیپ ہم آگے بڑھیں. اب ہم نے وہ واقعہ یا سانحہ ہونے کے بعد پکڑ لیا نیٹ ورک کو. توڑ ایسی ہوگا کہ ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے اور پھر، اور یہ بھی چونکہ خبر بڑی اس وقت بنتی ہے جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. بے شمار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی اس ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں. بے شمار وہ واقعات، وارداتیں ہونے سے پہلے پکڑا بھی جاتا ہے وہ، لیکن چونکہ وہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ وہ کوئی خبر نہیں ہوتی اتنی بڑی، اس میں نقصان نہیں ہوتا. اور جب فائدے والی خبر ظاہر ہے اس کو اس طرح سے ہم نہیں لے رہے ہوتے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. اور مزید چونکہ اس وقت بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے دشمن قوتوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انگیج رکھنا ہے. اور یہ جو تاثر ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ ہم دہشت گردی کا توڑ بھی کر لیا، اس کا شکار بھی رہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انڈیا کی بات زیادہ سنی جاتی ہے اور FATF میں بھی ظاہر ہے انڈیا ہی مین پلے کر رہا ہے. اور جو قریشی صاحب نے وہاں یہ بات کی تھی کہ وہ سیاسی یہ فیصلہ ہے، وہ اس فیصلے کے حوالے سے بات تھی. باقی ظاہر ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس کو نہیں مان رہے، وہ کمپلائنس بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے مزید بھی حماد اظہر نے بھی اس دن کہا کہ مزید جو ٹاسک ہیں وہ 1 سال میں ہم پورے کر لیں گے اور اس کا توڑ بھی نکال لیں گے. وہ اس فیصلے کے حوالے سے ظاہر ہے وہ نظر آ رہا تھا. لیکن ٹھیک ہے، فارن منسٹر کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کیونکہ فارن منسٹر نے انٹرنیشنل لیول پہ پھر لوگوں کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے. تو کسی اور منسٹر کی طرف سے آ جاتا تو شاید اس طرح سے نہ ہوتا. لیکن چونکہ فارن منسٹر کہہ رہا ہے تو میرے خیال فارن منسٹر کو اوائڈ کرنا چاہیے اس کا. تو توڑ یہی ہے. اور ایک بالکل جو لاسٹ کویسچن آپ کا ہے کہ اس طرح سے کوہیژن پیدا کی جاتی ہے جب سب کو ایک ساتھ بٹھا کے آپ بریفنگ بھی دے رہے ہوں اور پھر آہستہ آہستہ اس کا توڑ بھی کرتے جائیں کہ یہ جو اتنی خلیج بن گئی ہوئی ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں، اس کو کم کیا جائے. ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، پھر ظاہر ہے اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ ایک تو میں اپنی سیکورٹی ایجنسیز پولیس، ملٹری انٹیلیجنس اور اس کے بعد اسپیشل برانچ جتنے بھی ہیں،
وی مسٹ کمینڈ دیئر ایفرٹ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے پورے نیٹ کو پکڑ لیا. پکڑنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. آئندہ کے لیے جو بھی سہولت کار ہوں گے, جو مددگار ہوں گے, جو اس کی پلاننگ میں ایگزیکیوشن میں شامل ہوں گے, سب کو یہ فکر ہوگی کہ اب پاکستان کی ایجنسی جتنی بھی ہیں سب اب ہمیں پکڑنے کا قرار واقع ملے گی. تو اس سے ایک بہت بڑا جذبہ سوچیں گے ویسا کام کرنے کے لیے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں اگر لوگ پکڑے گئے ہیں تو آئی ایم شیور کہ پاکستان کو اس وقت چیف منسٹر کو بھی, پولیس چیف کو بھی, سب کو یہ معلوم ہوگا کہ کس نے کیا. کیا انڈیا انوالو ہے یا انڈیا اور این ڈی ایس کے معاونت سے یہ کام کیا گیا ہے؟ اگر ایک ڈرون 2 اٹیک ہوئے اور پورا میڈیا پاکستان کو بلیم کر رہا ہے وداؤٹ کوئی ڈیٹیل جائے بغیر کہ 14 کلومیٹر اندر کیسے آ گیا, اس کے بعد آ کے ان کے راڈار سے نکل گیا اور مار دیا اور نقصان بچایا, کیونکہ یہ ایک صحیح ڈرامہ تھا, وہ پاکستان کو بلیم کرے. تو پاکستان کو اگر معلوم تھا آج اناؤنس کرنا چاہیے تھا یہ ہمارا ازلی دشمن انڈیا اور افغانستان کی این ڈی ایس یا موساد جو بھی شامل ہے اس کو نامینیٹ کریں, بتائیں دنیا کو, عوام کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ لوگ انوالو ہیں, یہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. جو ہمیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس معاملے میں کیوں اتنے اپولوجیٹک ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو ویری کمفرٹ, اور جو کلیئر بات ہے. لیکن دیکھیں ایف اے ٹی ایف کی بات جس طریقے سے کی جا رہی ہے, جس طرح وہ انہوں نے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا پوائنٹ ڈال دیتے ہیں, آئی تھنک اگر نیکسٹ ٹائم پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک جوائنٹ سیشن لے کر کرنا چاہیے اپنا اسمبلی میں, جس میں سینٹ شامل ہو. وہاں پر ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ واٹ آل وی ہیو ڈن, واٹ آل وی ہیو ریکوائرڈ اینڈ ہاؤ وی پولیٹیکلی وکٹمائزڈ, اینڈ اٹ از انف از انف. وی کانٹ ڈو مور دین دس. وی آر اے نیوٹرل کنٹری. کوئی ہمیں سائڈ جواب سے نہیں لگا سکتا, کوئی ہمیں پراپر سینکشن نہیں کر سکتا. وی مسٹ ریلائز. اس لیے ان چیزوں کے اندر آئی تھنک فرسٹ ٹائم ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹرانگ سوورن اسٹیٹ پر بہیو کرنا شروع کیا ہے. اٹ از اے گڈ اومن اینڈ آئی بلیو کہ آئندہ کے لیے اسی طرح ہم کرتے رہیں. جی فیصل صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے یا پنجاب پولیس نے کیا اس کو ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, سراہنا چاہیے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے, اور انہوں نے اپنی پنجاب پولیس نے اپنی کی جو معاملات کی جن اداروں نے کی ان کو بھی جو ہے ساری کارروائی پہ جتنی جلدی جو ہے اس پورے نیٹ ورک کو پکڑا, یہ ایک اچھی بات ہے. تو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ دہشت گردی پر اور دہشت گردوں پر کیسے کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اگر اس کا ہم ایک لفظ میں جواب دیں تو وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ فرسودہ طریقوں سے جو ہے نہ وہ دہشت گردی پہ قابو پا سکتے ہیں, نہ وہ جو دہشت گردوں کے اندر جو سوچ پنپ رہی ہے اس کو ہم اس تک ہم اپنی رسائی کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ گوریلا وار اور دہشت گرد تنظیمیں تھیں, چاہے وہ کسی سیاسی مقاصد کے لیے لڑ رہی تھیں یا کسی اور دیگر مقاصد کے لیے لڑ رہی تھیں, جہاں جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے پوری دنیا میں جو ہے گوریلا وار حملوں میں جو ہے وہ یا دہشت گردی کے واقعات میں جو اندرونی سازشیں ہوتی تھیں ان میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. تو ہمیں کیونکہ پاکستان اس حوالے سے ویسی جو ہے ایک بہت حساس ملک ہے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے شکار رہتا ہے. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ دشمن بیٹھے ہوئے جو غیر ملکی ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال پہ کرنا چاہیے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کو روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا, بلکہ پوری قوم کے اندر جو ہے وہ سینس آف سیکورٹی بھی جو ہے وہ پیدا کرے گا. اب جیسے اسلام آباد میں یا لاہور میں تو سیف سٹی کا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. تو یہ پورے ملک میں جو ہے اس طرح کے پروجیکٹ اور اس کو جتنا جدید ترین تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں اس کو ہم آہنگ کرنا چاہیے, تاکہ اس کا جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ حل نکل آئے. کیونکہ جو اب صورتحال آنے والے وقتوں میں جو ہے پاکستان کو جو ہے مزید دہشت گردی کا اور دہشت گردوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جو پڑوس کی صورتحال ہونے جا رہی ہے تو آنے والے دن ہمارے لیے جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑا کام کیا ہے اس میں جو دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو پکڑا ہے, اور اس میں دیکھیں جو
جو پچھلے واقعات ہیں اور اس میں یہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے یہ پلان کیا گیا اور پیسوں کی لالچ میں لوگوں کو ہائر کیا گیا، اور یہ خود کش نہیں تھا، اس میں جو انہوں نے پلاننگ تھی وہ ڈفرینٹ یوز کی، گاڑی میں بارود رکھ کے، اور اس کے لیے جو بھی پلاننگ ہوئی باہر سے ہوئی، اس میں جو بھی ہے کہ کھل کے واضح طور پر سامنے آ گیا کہ راؤ اور NDS وغیرہ جیسے ادارے جو ہیں ایجنسیز ہیں دشمن ممالک کی، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی اور ایسے موقع پر کی کہ پاکستان کے فٹاف کے اجلاس میں پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور اس موقع پر جو ہے کہ اس بارے میں مزید الرٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بیٹھ کے یہ کام کریں۔ اب یہاں پاکستان میں بھی جو نیٹ ورک ہے، 10 بندے جو گرفتار ہوئے ہیں لوکل ہیں، اس کے علاوہ جو کہ عید گل ہے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ افغانستان سے آیا تھا، اور اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ میں ہے جو گروہ ہے جو باہر بیٹھ کے کام کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے لیے ابھی ہمیں مزید الرٹ ہونا پڑے گا۔ اور ہمارے ایجنسیاں پہلے ہی بہت الرٹ ہیں، اس میں ادارے جو انٹیلیجنس کے، انہوں نے جو نیٹ ورک جتنی تیزی سے توڑا ہے اور جو اتنا بڑا واقعہ تھا اس میں پاکستان کو بدنام ہونے سے بچایا، اور جس طرح سامنے دنیا بھر میں واضح ہوا کہ جی باہر پاکستان کے خلاف کس طرح سازش کی جاتی ہے، اور ہر کوئی موقع نہیں چھوڑتے، جس طرح بھی ہے انہوں نے اب جیسے نیا طریقہ اپنایا کہ باہر سے بیٹھ کے ہینڈلرز وغیرہ جو لوکل ہیں ان کو لے کے پیسے دے کے لالچ دے کے، اور جس طرح بارود کی گاڑی جس طرح تیار کی گئی، کیونکہ پہلے تو لوکل بھی تیار ہو جاتی تھی، اب وہ باہر سے ان کو دوسری جگہ سے تیار کرنی پڑی، اور جس طرح نشاندہی ہوئی اور اس کو ایک لے کے چلے، اور اس طرح واقعی صحیح بات ہے کہ اس طرح سیف سٹی جیسے اس طرح کے پروجیکٹس کو لے کے آنا چاہیے، جس طرح بلکہ مزید فعال کرنا چاہیے جن علاقوں میں نہیں ہیں، بلکہ پورا نیٹ ورک بچھانا چاہیے، کیونکہ جب یہ گاڑی پنڈی سے آ رہی تھی تو رستے میں سے کئی دفعہ غائب ہوئی ہے، تو اس کی پتہ نہیں چلتا، لیکن انہوں نے نشاندہی اس کی گاڑی کی اور پہچانا کہ کیسے گاڑی کو لے کے آئیں، کدھر ٹھہرے، کدھر سے خریدی، یہ بڑا ایک یہ ہے کہ بڑی تیزی سے کام کیا، اور اس میں جو نیٹ ورک ہے وہ جو انوالو تھا، اب اس کے جو تانے بانے ہیں وہ پتہ چلا ہے کہ بیرون ممالک سے ہمسایہ ممالک نے جو ان کی ایجنسیاں انہوں نے بنی ہیں، اور کس طرح کے پاکستان کو نقصان اور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب کرنے کے لیے یہ ہر وقت جاری ہیں، کئی ایسے آپریشنز بھی ہیں جو کہ پہلے بھی پکڑے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مزید جو ہے کہ الرٹس ہونا پڑے گا اس لا انفورسنگ ایجنسیز کو کہ مزید اس طرح کی جو کارروائیاں جو کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رکتے تو نہیں ہیں، نہ ہی ان کو کتنی بار بتایا جائے، بلکہ دنیا بھر کو بتانا چاہیے کہ اس میں کون انوالو ہے، کہ تاکہ یہ جو کرتے رہتے ہیں کارروائیاں کرتے ہیں ان کو روکا جائے، ورنہ یہ مزید لوگوں کو جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی دیگر کا یہ بھی کہنا ہے کہ قومی قیادت کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور ملکی داخلی خارجی تمام مسائل کا حل مل کر نکالنا چاہیے، کوئی ایسی پالیسی جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ ہر معاملے پر سیاست کریں گے تو ظاہر ہے پھر ریاست کی ریٹ کمزور ہوتی ہے۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے تارکین وطن کے حق کی نمائندگی پر شہباز شریف فارمولا کتنا سنجیدہ ہے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ پاکستان کے ایوان کے اندر ہم جس لیجسلیشن کو بھی لے کے گئے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی، اس کی تصدیق بھی کی۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں باہر بیٹھ کے ان کو سیٹ نہیں چاہیے، آئین کے ساتھ کھلواڑ مت کرے اپوزیشن۔ شہباز شریف صاحب آئین کا مذاق مت اڑائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا دی رائٹ آف اوورسیز پاکستانیز ٹو ووٹ آلریڈی ایگزسٹڈ ایز پر لا۔ اب شہباز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ چند لوگوں کو جن میں چنیدہ لوگ ہوں، پسندیدہ لوگ ہوں، ان کو اسمبلی میں بٹھا کے 1 کروڑ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ اگر کوئی پوری اسمبلی بھی مل کے کہنا چاہے کہ ان کو کوئی سودے بازی کے ذریعے سے ہم ان کے حق سے محروم کریں تو ایسا کرنے سے آئین کا آرٹیکل 8 منع کرتا ہے۔ ڈاکٹر بابر اعوان کو آپ سن رہے تھے جو اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق شہباز شریف کی تجویز پر رد عمل دینے کے لیے میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ 2 دن پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اوورسیز پاکستانیوں کو حق کی نمائندگی دینے کے لیے ایک فارمولا پیش کیا اور یہ تجویز دی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قومی اسمبلی میں 5 سے 7 اور سینٹ میں 2 نشستیں
मखसूस की जाएँ। इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। गवर्नमेंट ने तारकीन वतन से मुतल्लिक शहबाज शरीफ की मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे फ्रॉड प्लान करार दिया है और ख़बरदार किया है कि अपोजिशन सौदेबाजी से गुरेज करे और आइन की बालादस्ती पर अमली तौर पर यकीन करे। इसी हवाले से हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो शहबाज शरीफ ने एक फार्मूला पेश किया है तारकीन वतन को हक़ नुमाइंदगी के लिए, आपके ख्याल में ये काबिल अमल है? पहली बात तो ये है कि PMLN इनिशियली मुखालफत कर चुकी है इसकी, उनको वोट का हक देने की, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही हैं। SN इकबाल कुछ और कह रहे थे कि वो यहाँ तक कह गए कि जी उनको क्या पता मुल्की हालात का, और ये सॉर्ट ऑफ उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी। बात हो रही है उनके वोट के हक की कि वो वोट डाल सकें, बात उनके लिए मखसूस नशिस्तों की नहीं हो रही थी। तो शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है कि PMLN का ये आफ्टर थाट है कि हम नाराज़ ना करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिस हद तक ये चले गए थे, क्योंकि वो PTI आज वो PTI के हक़ में अक्सरियत वहाँ लगती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी तरह से रहेगा। ज़ाहिर है कुछ चेंज आती है तो फिर दूसरे लोगों को भी कोई नुमाइंदगी या उनके हक़ में वो जारी होती है वेव। इस स्टेज पे चूँकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है कि PTI का वोट बैंक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में, और ये फैक्ट है क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इमरान खान साहब को आज हम तो चूँकि यहाँ हमें महंगाई भी नज़र आ रही होती है, उन्हें वहाँ बैठ के महंगाई भी नज़र नहीं आती। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि एक लीडर ऐसा मिल गया है पाकिस्तान को और जो कि मुल्क को ठीक वो उस पर लेके जा रहा है। कल मैं 10 साल का बच्चा मुझे कह रहा था, वो चेस्टर से आया हुआ था लंदन से, तो मुझे कहता है, मुर्तज़ा नाम था उसका, कहता है जी आपको पता ही नहीं, आप लोग ऐसे ही यहाँ बैठ के इमरान खान साहब के खिलाफ बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ वो ब्रिटिश नेशनल है, लेकिन कहता है मुझे ब्रिटिश नेशनल होना पसंद नहीं है, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। मैंने कहा यार क्यों? कहता है जी इमरान खान साहब चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ तक भी जज्बात होते हैं वहाँ PTI के हवाले से, इसलिए PMLN चूँकि वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, SN इकबाल साहब को भी बात नहीं करनी चाहिए थी। इनको सिर्फ ये कहना चाहिए था कि ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह से हम इसको जो बुलडोज करना चाह रही है गवर्नमेंट, ये लॉ बना के हमारे साथ बैठ के बात करें। हम बिल्कुल इस हक में हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि लाइन दूसरी ले गए थे, तो मेरे ज़ाती राय ये है कि सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। ओके जी, आमिर साहब। देखें जी, हर सियासी जमात अपनी अपनी राय देती है और उनका हक है पहले मुखालफत की, हमायत की, फिर एक तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब ने दे दी। लेकिन कमाल है हुकूमत का, सुबह 11 बजे मुशीर बाबर अवान और वज़ीर मुमलिकत इतलात दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपोजिशन लीडर की तजवीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि जी तौहीन की है, तज़हीक की है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपकी राय है, लेकिन मुझे ये बताएं 4:17 पर फवाद चौधरी एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और साथ इलेक्शन कमीशन, यानी दोनों की तसल्ली पहले कर चुके थे। अब दोनों से बातचीत के लिए अटार्नी जनरल को कहा गया है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ से और इलेक्शन कमीशन से बात करें, इंतखाबी कवानीन पे जो उनकी राय है वो ले लें। बेहतरीन बात है, साहिब बात है, होना भी यही चाहिए कि आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। जब बातचीत करने का आप कह चुके कई दफ़ा, तो ये सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 4:17 का ट्वीट दोनों एक दूसरे की मुखालफत में बात कर रहे हैं कि नंबर भी बनाओ, बेइज्जत भी करो, फिर आपसे हिज़्ब इख्तिलाफ किस तरह बात करेगी। आप इलेक्शन कमीशन की भी तस्दीक करें और फिर अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल ये पहले दिन हो जाना चाहिए था। अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा था तो आपकी टीम का सुपर चीफ है ही वही लीगली कि या लॉ मिनिस्टर जाए या जाए अटॉर्नी जनरल के जी बात बताएं, आपकी वहाँ पे नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा हमने सेनेट की कमेटी में भेजा था इलेक्शन कमीशन ने कि उनको ज़ेरे गौर नहीं लाए, और उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट कहा था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइन से मुतसादिम है। भाई आप बैठ के बात कर लें, जो अब आज आपने वज़ीर इत्तलात के जरिए अनाउंस करवाया। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो शायद 5 जुलाई को इसी के ऊपर APC भी करने जा रहे हैं। आजकल में वो डेट भी फाइनल हो जाएगी, वेन्यू भी इस्लामाबाद का तय हो जाएगा, तो वो भी एक मुत्तफ़िका लाहे अमल लाएंगे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से कि वो क्या चाह रहे हैं। एक उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है, एक हिज़्ब इख्तिलाफ बैठ के तजवीज़ देगी, फिर हुकूमत बैठेगी, बात करेगी। जब तक आप बैठेंगे नहीं, और हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं कि आपने जिस मसले का हल निकालना है, आपको पार्लियामेंट के अंदर
پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں آپ نے جب شہباز شریف نے کہا میں اے پی سی بلا رہا ہوں، ساروں نے بیان کورس کی صورت میں گایا کہ جی یہ تو تضحیک ہے، پارلیمنٹ سے باہر جا رہے ہیں۔ بھائی آپ سارے فیصلے پارلیمنٹ کے باہر کرتے ہیں، اگر انہوں نے پارلیمانی جماعتوں کی ایک اے پی سی کی تجویز دے دیا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ ہمیشہ حزب اختلاف بھی کرتی ہے اور حزب جو اقتدار ہے وہ بھی کرتی ہے۔ ابھی ہم جب اگلے سوال پہ آئیں گے تو اس میں میں بتاؤں گا کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے فائدے کیا ہیں، لیکن اس ایشو پہ گورنمنٹ کو یہاں بھی یکسوئی چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ووٹر کا حق دینا ہے، بالکل پی ٹی آئی کے حمایتی بہت ہیں، تو آپ اس میں لوگوں کو ساتھ لیں، کہلائے گا کریڈٹ گورنمنٹ کا، عمران خان کا، جب بھی ووٹ دینے کا فیصلہ ہو جائے گا، جو طریقہ کار طے ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دودھ میں مہنگیاں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھیں اور سیدھی سیدھی بات کریں۔ جی فیصل صاحب، یہ تو صحیح ہے کہ ہر آدمی کو اپنی رائے دینے کا جو ہے وہ حق ہے اور اختیار ہے کہ وہ کرے، لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک کروڑ جو یہ سمجھتی ہے، جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، عامر صاحب کہہ رہے ہیں، حقیقت بھی ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ عمران خان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے، تو ان 1 کروڑ لوگوں کو منانے کے لیے، ان 1 کروڑ لوگوں کو کے ووٹ کے لیے آپ ان 22 کروڑ لوگوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس وقت جو ہے اس قوم کا ایشو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، ان کی جو ہے وہ نشستیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے اگر اپوزیشن سے بات کرنی ہے تو مہنگائی کے مسئلے پہ کیوں نہیں کرتے؟ جو اس پورے 3 سال میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہو رہا، میگا پروجیکٹ پہ کیوں نہیں کرتے؟ سی پیک پہ جو ہے وہ آپ بات کیوں نہیں کرتے اپوزیشن کے ساتھ؟ یہ اتنے اہم ایشو ہیں جس سے ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، جہاں 22 کروڑ لوگ جو ہے ان کے جو جذبات جو پیدا ہو رہے ہیں، آپ ان کو منانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کو خوش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو اپنا یہاں ووٹ بینک کھو رہے ہیں، اس ووٹ بینک کو جو ہے اس کھوتے ہوئے ووٹ بینک کو بحال رکھنے کے لیے یا ختم ہونے سے روکنے کے لیے اس کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں 2023 کے الیکشن کی، ہم وہاں کا ووٹ لے لیں گے، اس طرح اپنی سیٹیں بڑھا لیں گے، یہ کوئی مسئلے کا حل ہے اس قوم کی ڈیمانڈ ہے؟ اس میں کتنے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ اس وقت جو اس قوم کی بھوک ہے، اس بھوک کے خاتمے کے لیے آپ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جو اس وقت ہر انسان کا ایشو بنا ہوا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو ہے آپ کیوں اپنی پرائرٹی نہیں بناتے؟ ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ وہ جو ووٹنگ ہوگی وہ الیکٹرانک ہونی چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے، ایک عجیب و غریب ان کی پرائرٹی ہے جو عام آدمی کا ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں ایشو عام آدمی کے نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے جو فوکس کریں اور تھوڑا سا سنجیدگی دکھائیں۔ وہ اس وقت وہ جو کچن کیبنٹ میں جو عمران خان صاحب کو لوگ سہانے خواب دکھا رہے ہیں تو انہی خوابوں میں چلے گئے ہیں، وہ بالکل ایک عام آدمی کی سوچ سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں۔ اس وقت قوم کے جو اصل ایشو ہیں، جینون ایشو ہیں، خدا را اس پہ دیکھیں۔ اس قوم میں ایک جو لاوا پکڑا ہے اس کو دیکھیں، وہ بہت خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے۔ لیکن نہ حکومت کا ایشو اس وقت عام آدمی ہے، نہ اپوزیشن کا ایشو اس وقت عام آدمی ہے۔ اپوزیشن تو جو ہے بس وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں کو سیو کرو، باقی جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کرتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے پہ بات نہیں آنی چاہیے۔ یہ ان کی پالیسی ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ ہم سب پینل میں سے کافی لوگ باہر جاتے رہے ہیں، دے آر ویری ویری کنسرن اباؤٹ پاکستان۔ ان کو پاکستان کے بارے میں وہاں رہ کے ہر معلومات ہوتی ہیں کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کیسی ہے، پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے، پولیٹیکل افیشنس کیسی ہیں، واٹ از ہیپننگ، دے آر مور کنسرن۔ اور محبت وطن وہ اسی طرح ہے بلکہ زیادہ ہے، اس سے دور رہ کے بات چیت میں نمائندگی ضرور ملنی چاہیے۔ کیوں نہیں وہ اپنا کے رائے استعمال کریں اور وہ اپنی مرضی کے اب جہاں کے رہنے والے ہیں اس کے لیے کانسٹیٹوئنسی کو ووٹ دیں۔ ایک تو یہ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ تو خیر بالکل ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کو اس طریقے سے 2 سینٹ دے دیں، کچھ ایمنسٹ سیٹ دے دیں، جو پاسبل نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکیں گی، یہ بھی نہیں ہو سکیں گی۔ لیکن ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو کرٹیسائز کرنے کے لیے دیر دا وے آلویز، حکومت ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے، حکومت بہیو مور میچورلی، ان کے منسٹر کی اسٹیٹمنٹس ایسی ہونی چاہیے، انٹیگنائزنگ نہیں ہونی چاہیے، ہیوملیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک منسٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی وی اپوز، جو لیڈر اپوزیشن نہیں ہے، باقی آپ بیٹھیں ملاقات کریں، آپ الیکشن کمیشن میں بات کریں، سب سے پہلے وہاں مسئلے حل ہو جانے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی ایسی امیڈیٹلی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ وائی الیکشن کمیشن کو جو بھی قانون ساز اسمبلی دے گی قانون بنا کے، الیکشن کمیشن کا کام اس کو وہاں پر فیئر ٹرانسپیرنٹ فری الیکشن کے لیے کروانا تاکہ اس کو کوئی ایمبیگوٹی نہ رہ جائے۔
جی اس سے یہ کنٹروورسی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر حالت میں باہر کے اوورسیز کو اور وہ جس کو چاہیں تو وہ عمران خان کو ووٹ دیں، نواز شریف کو دیں، بھٹو فیملی کو دیں، ان کا پروگیٹو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کو رائٹ ملنا چاہیے اور یہ فورتھ کمنگ الیکشن میں ضرور ان کو الیکٹنگ ووٹنگ مشین پہ الاؤ ہونا چاہیے۔ صحیح جی الیاس صاحب۔ دیکھیے اس میں جو صورتحال ہے کہ بجائے ہمیں ایک دوسرے پر تنقید کرنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اس میں بیٹھنا چاہیے، ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا حصہ ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، بالکل۔ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ طے کرنا چاہیے، آپس میں اسمبلی میں بیٹھیں، آپس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے، اس میں تمام بات چیت کریں کہ کس طرح کے ان کو حق دینا چاہیے، کس طرح، بجائے کہ پارٹی میں مختلف بیانات آتے رہیں، ایک دوسرے پر ان پر تنقید کرتے رہیں۔ وہ پاکستان کا اہم حصہ ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے وہ باہر بیٹھ کے بھی کام کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی اہمیت ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ہے طریقہ کار اگلے الیکشن تک جو بھی ہے طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح ووٹ ڈالیں گے، کس طرح ان کے لیے طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس طرح بجائے بیٹھ کے بات چیت کرنا، ایک دوسرے پر تنقید کرنا، نیچا دکھانا، اس میں کرتے کرتے اس کا کچھ نہیں رزلٹ نکلے گا جب تک آپس میں بیٹھیں گے نہیں۔ آپس میں بیٹھ کے کر کے جو بھی قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، جا کے بتائیں کہ اس طرح طریقہ کار سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ان کی بڑی تعداد ہے، وہ جا کے ووٹ ڈالیں، اور اس طرح بالکل الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ طے کرنا چاہیے اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے۔ بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا، بیان بازی سے یہ ہوگا کہ اختلافات بڑھیں گے اور یہ مسئلہ بھی پیچھے پڑ جائے گا، اور اس پر کوئی آئندہ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایشو بن جائے گا، اور اس ایشو پر بجائے کہ کام کرنے کے تنقید کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، ادھر انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو ان کے لیے ان کو حق ہونا چاہیے ووٹ ڈالنے کا باقاعدہ ان کے لیے، تاکہ ان کی دلچسپی رہے اور وہ اس میں الیکشن میں بہتر طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس ہمارا تیسرا سوال ہوگا افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی۔ ہم سوال یہ رکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، افغانستان سے امریکی اور نیٹو فوجوں کے انخلا کے ساتھ ہی افغان طالبان نے غیر متوقع پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ افغان فورسز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہیں۔ افغانستان کی خراب صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان دشمن ایجنسیز متحرک ہو چکی ہیں اور جنگجو گروپ سے دوبارہ رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ افغانستان میں تشویشناک صورتحال کے باعث اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس 1 جولائی کو طلب کیا ہے۔ اعلیٰ عسکری اور سول حکام افغانستان کی موجودہ صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو سمیت تمام پارلیمانی لیڈرز کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال، برگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے، خاص طور پہ جو ہی افغان طالبان نے 108 ڈسٹرکٹ پہ اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے، ساتھ ہی جب امریکن وڈرول شروع ہے تو اس میں بڑی کنفیوژن کیوس شروع ہو گیا ہے، اور اس کا فائدہ جو اٹھا رہے ہیں سب سے زیادہ وہ ہے کہ انڈین رو، NDS، اور اس پہ دوسرے TTP ہے، پھر اس کے بعد داعش ہے، پھر اس پہ تحریک احرار ہیں۔ یہ تمام آرگنائزیشن جیسے DGISP اور فارن منسٹر نے بات کی تھی کہ یہ سب مل کے یہ ایک نیا گروپ بنایا پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں، اور وہ کریں، جبکہ ہم نے 90% میں فینسنگ کمپلیٹ کر دی ہے۔ بٹ ایک اور دیکھیں، سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ہمارے پاس ایک تو افغان ریفیوجیز ہیں، دے اینڈ دیئر پلیس از اے بگ نرسری۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں سہولت کار بہت زیادہ ہیں، یہ اینمی اور آپ کو ہائیبرڈ وار کی مارکیٹ اٹیک ہوئی ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور جب تک قومی لیڈرشپ جس میں ملٹری اور سول، اپوزیشن، گورنمنٹ، آل سیگمنٹ آف سوسائٹی، دے ہیو ٹو بی یونائٹڈ۔ نمبر 2، ہمیں اس پہ ایک بڑا کلیئر نیریٹو رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سیف سٹیز بنانی چاہیے، اس کے لیے کانٹینیوس ہمیں یہ انٹیلیجنس سپورٹ چاہیے۔ اور ایک یاد رکھیں، سیکورٹی ایجنسیز اتنے 90% نیٹ پہلے ہی بریک کر لیتی ہیں، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے بیفور دے کین ڈو اینی تھنگ۔
تو لیکن یہ 5% یا 1-2% جو ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں جو الٹیمیٹلی آگے بلاسٹ کر لیتے ہیں. بٹ اس دفعہ جو پکڑا گیا اسے بڑا اچھا ہوگا. جب یہ ساری نیشنل اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھے گی قومی سلامتی کے موضوع پر بات کریں گے تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر بہت ہی اچھا ایک لائحہ عمل بنا لیا جائے گا اور اس سختی سے ہونا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے ایک انٹیلیجنس جو ایک کوآپریشن کونسل تھی اس کا بھی ایک اجلاس ہوا جس میں اس نے اٹینڈ کیا, ڈی جی آئی بھی آتے, وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. یہ بھی بہت اہم تھا کیونکہ اس کے اندر تمام اکٹھے ایک دوسرے کی انفارمیشن شیئرنگ کریں گے, لائحہ عمل بنائیں گے, علیحدہ نہیں کریں گے اور پھر اس کا آئندہ کے لیے بہت فرق پڑے گا. صحیح. جی عامر صاحب. دیکھیں آپ نے سوال کیا ایکشن پلان کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان 2015 ہمارے پاس ہے آرمی پبلک اسکول کے بعد, جس میں اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان سمیت سب کو بلایا, سب سے بیٹھ کے اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. ہمارے پاس لائحہ عمل موجود ہے اور ہمارے پاس چیلنج بھی وہی موجود ہے اب دوبارہ کہ افغانستان سے دوبارہ انفلٹریشن شروع ہو گئی ہے, راہ وہاں مستحکم کر رہی ہے اڈے, اور پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن. اور پھر جو وزیر اعظم نے انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم کیوں دروازے بند کریں گے اگر وہاں طالبان کا مکمل قبضہ ہوتا ہے, کہ یہاں پہ مہاجرین کا اتنا زیادہ پریشر آنا ہے جو پہلے سے رپورٹ کر دیا گیا ہے, اور اس کے اندر جہادی نام پہ جو دہشت گرد آئیں گے افغان مہاجرین کے نام پہ, اس کا کوئی آپ سامنا کرنے سے بچ ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے ایک اور مشکل آ گئی ہے اس وقت کہ جی وہ مہاجرین آئیں گے تو انٹرنیشنل ادارے جو پاکستان کی یہ موجودہ 30 لاکھ افغان مہاجرین کے لیے تو کوئی مدد نہیں کر رہے, پھنسانے کے لیے پھر آ جائیں گے کہ جی انسانی ہمدردی ہے فلانا ہے. وہ مسلم بھائی چارہ ہم پہلے بھی اتنا زیادہ بھگت رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. تو بہت اچھی بات ہے, حکومت کو عقل آئی ہے, اسپیکر کے ذریعے ایک یہ نیشنل کمیٹی بلا رہے ہیں پارلیمنٹ کی جس میں سارے لوگ آئیں گے اور بریفنگ بھی دی جائے گی, سچویشن بھی بتائی جائے گی. میرا خیال ہے کہ جب سب بیٹھیں گے متفقہ لائحہ عمل ہوگا اور اس میں وزیر اعظم کو آنا چاہیے. لسٹ میں شرکاء میں ان کا نام نہیں ہے, اس میں اپوزیشن لیڈر ہیں, چیئرمین سینٹ ہیں, سب کچھ ہیں. میرا خیال ہے وزیر اعظم کو اپنی وہ ضد اور انا ختم کرنی چاہیے کہ جب تک پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں سزائیں کسی کو نہیں ہوئی ہیں تو اس بات کو خود آ جانا چاہیے اور بات کر کے ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس پہ پھر پوری قوم متفق ہو کے کھڑی ہو جائے حکومت کے ساتھ کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو بریفنگ دی جائے گی جب اپوزیشن کے ایم این ایز کو, سینیٹرز کو, جو جس عہدے پہ بھی موجود ہے, حکومت کے وزراء ہوں گے, تو ایک اچھا فیصلہ متوقع ہوگا اور پھر اس کے اوپر سب لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے. اسی ہمارا فائدہ ہے. جیسے میں نے سب سے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا, ہماری ٹیم نے بے شک پکڑ لیے لوگ دہشت گرد اور بہت اچھا کام کیا پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس کے نیٹ ورک نے, لیکن چیلنج ہمیں آ گیا ہے اور وہ بالکل ہمارے سر پہ کھڑا ہے. اس کے لیے شکر ہے کہ پارلیمنٹ کی سطح پہ جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ سپیکر کو کردار ادا کرنا چاہیے, اسی لیے انہوں نے وہ خورشید شاہ کے اینڈ پہ سیشن ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ جاری بھی کر دیا آرڈر کے, جی پروڈکشن آرڈر کے آپ تشریف لے آئیں تاکہ کچھ ماحول بن جائے. شکر ہے عقل آئی ہے اور چلتی رہے گی. صحیح. جی آیا صاحب. اچھا, ایک تو انیشیٹو بہت اچھا ہے اور جتنا اچھا انیشیٹو ہے اتنی ہی بڑی خواہش رانا صاحب نے کر دی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں شریک ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواہش ان کی پوری ہو سکے گی, شاید کسی نیکسٹ اجلاس میں ہو جائے. اصل میں اتنی الارمنگ سچویشن ہونے والی ہے افغانستان میں کیونکہ ہم اوور دا ایئرز طالبان جو ہمارے حمایتی بھی ہوتے تھے, افغان طالبان, وہ بھی اب ہمارے حمایتی نہیں رہے ہوئے کیونکہ انٹرنیشنلی اتنا پریشر ہم پہ ڈالا گیا کہ وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان ہمیں کہا جاتا رہا ہمیشہ کہ اس سے آپ نکلیں. اور پھر امریکہ نے اچانک اناؤنس کر دیا کہ جی 9/11 سے پہلے ہم نکل رہے ہیں. اب جب بغیر کسی ہوم ورک کے آپ نکل رہے ہیں تو ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے بہت ایزی لے لیا ہوگا. شاید انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ تو ایک فون کال کی مار ہوتے ہیں, ہم جب بھی ان سے وہ مطالبہ کریں گے یہ مان جائیں گے. اس دفعہ بھی شاید ان کا یہی خیال تھا کہ آرام سے اڈے ہمیں مل جائیں گے اور یہاں بیٹھ کے, کیونکہ یہ باتیں تو بہت مدت سے چل رہی ہیں کہ بیٹھ کے یہاں سے نگرانی کرتے رہیں گے اور جب کارروائی ہوگی کر لیں گے. لیکن میرا خیال اس دفعہ انہیں خاصی مایوسی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہ ان کو رسپانس اس طرح سے نہیں ملا جیسے ماضی میں ہم دیتے رہے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ افغان مہاجرین کی صورت میں جب انفلکس ہو رہا ہوگا, یہاں اتنے لوگ آ رہے ہوں گے تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں دہشت گرد کون ہے اور کون نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ فیملیز بھی ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے, اور یہ ہم نے چونکہ ماضی میں نہیں دیکھا تو میرا خیال اب یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور بہت سے ممالک ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہنا چاہیے جی وہاں
یہ اس دفعہ ہمارے پاس تو آلریڈی بہت ہیں, ہم بھائی چارہ دکھا دیا ہم نے جتنا, اب کہیں اور ان کو بھجواتے ہیں. سب سے زیادہ تو انڈیا کو بھجوانے چاہیے نا, جس نے وہاں جا کے سارا کنٹرول سنبھالنا ہمارے خلاف. ٹھیک جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, پاکستان کے مفاد کے لیے سب کو ملنا چاہیے. یہاں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اپوزیشن والوں کو آنا چاہیے, بلکہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو آنا چاہیے اور بیٹھ کے ایک ایسی مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو کہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, کہ مہاجرین ادھر آ جاتے ہیں, ادھر کئی مسائل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو آئے اور ہم نے کتنے سال اپنے یعنی کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں رہے, اور یہ تو پتہ نہیں چلتا کس طرح آ جاتے ہیں. سرحدیں تو اب آ کے بند کرنا شروع کی ہیں, پہلے آ جاتے تھے, اور جس طرح آ کے ادھر انہوں نے کاروبار شروع کیے, اب ان کا جانا مشکل ہے مہاجرین کا, اور وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں. اور جو صورتحال ہے اس پر اب سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ امریکہ تو نکل جائے گا لیکن ہم پھنس جائیں گے. جی فیصل صاحب. دیکھیں, پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے تقریباً 2600 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اچھا, جب طالبان کی پہلے حکومت تھی تو یہ بارڈر جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ پرامن بھی تھا, اور کسی قسم کا اس بارڈر جو ہے پاکستان کے لیے کسی قسم کا بھی اس بارڈر سے طالبان کی حکومت کے دوران جو ہے نہ کوئی مشکلات تھی, نہ پریشانیاں تھیں, نہ کسی قسم کی جو ہے وہاں جنگی کیفیت تھی. اچھا, وہاں طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور پھر ایک ایسی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی اور قائم ہوتی چلی گئی جو مکمل طور پہ جو ہے وہ پاکستان دشمن حکومتیں جن کو جو ہے کہا جاتا تھا. اور اس نہ صرف قائم ہوئی پاکستان دشمن حکومتیں, بلکہ انہوں نے اپنی سرزمین جو ہے وہ بھارت کو دی گیا. پاکستان کے خلاف جو کچھ کرنا ہے یہاں سے بیٹھ کے کریں, اور وہ بھارت کے لیے جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے بڑے متحرک اور فعال مرکز بن گیا پورا کا پورا افغانستان. جب پاکستان کے خلاف بھارت سازشیں بھی کرتا رہا اور عملی اقدامات بھی جو ہے وہ کرتا رہا. اچھا, اب وہاں جو افغان دوبارہ سے وہاں جو طالبان کی حکومت آ رہی ہے, اس وقت جو پھر ایسا اس وقت جو خوف کی فضا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نازک صورتحال ہو گئی, بہت زیادہ حساس صورتحال ہو گئی, وہ اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ جس وقت جو حکومت ہے وہ اس کو بھی ختم کر دیں گے اور ان کی حکومت آ جائے گی. اس وقت پاکستان کی جو دشمن حکومت ہے اس وقت وہاں پہ, اس کے خاتمے کے بعد جو حکومت آئے گی ہم اس سے بھی خوف زدہ ہیں. تو کیوں خوف زدہ ہیں ہمیں اس بات پہ بھی جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ وہاں پہ جو انارکی پھیلے گی اور انتشار ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو افغانی پاکستان آئیں گے, ہمیں پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا ان افغانیوں کو آنے سے روکنا ہے. ہمیں اپنی ملک کی یہ پالیسی بنانی ہوگی کہ اب ہم جو ہے یہ ملک جو ہے وہ کسی طرح اس طرح کی جو ہے نا وہ صورتحال کا مطابق نہیں ہو سکتا. کہ مسائل بہت سے ظاہر ہے, لیکن مل بیٹھ کر ان کا حل نکلے, بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اس انیشیٹو کے بعد ہم ایسے ہی قومی قیادت کو ایک ساتھ دیکھیں گے اور مسائل کا حل نکالتے ہوئے بھی دیکھیں گے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.